बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2-4 दिन से पाकिस्तान के इबलागी और सियासी हलकों में इस बात पर बहस जारी है और इस बात को फैलाया भी जा रहा है। एक तो वो लोग हैं जो पीटीआई से खुली हमदर्दी रखते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो बज़ाहिर गैर जानबदाराना तजिया करते हैं लेकिन दिल उनके पीटीआई के साथ हैं। तो इन सब का एक सवाल है और जवाब भी वो खुद दे रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को इतनी मुश्किल हालात से गुज़रने के बाद सियासी रास्ता मिल सकता है तो इमरान खान को क्यों नहीं मिल सकता। सवाल तो उनका सही है कि नवाज़ शरीफ को रास्ता मिला, सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को नहीं बल्कि बेनज़ीर साहबा को रास्ता मिला, जरदारी साहब को रास्ता मिला, तो इमरान खान को क्यों नहीं मिल सकता। और बाज़ हज़रात तो इस बारे में इतना आगे निकल गए कि वो रास्ता तलाश भी कर लाए और वो एक कहानी भी तैयार कर ली कि नवाज़ शरीफ साहब अडियाला जाकर इमरान खान से मिलेंगे और उनसे कौमी मुसालिहत की बात करेंगे और इसका पूरा स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिख दिया। इस पर बात करेंगे। और फिर दूसरा सवाल ये कि 10 मुहर्रम के बाद यानी 2 दिन के बाद पीटीआई तहरीक चलाने जा रही है, तो क्या इस मरतबा ये तहरीक चल पाएगी या माजी की तरह पिछले 2-2.5 बरसों की तरह जितनी भी तहरीकें थी वो सब नाकाम हुई, ये भी नाकाम होगी या इसमें कुछ गुंजाइश है। और फिर तीसरा इशू ये है कि गंडापुर साहब की अब उन हलकों को ज़रूरत नहीं रही जो गंडापुर की वजारत आला के ज़ामिन थे कि गंडापुर ही वज़ीर आला रहेगा, हमारी नुमाइंदगी भी करेगा और इमरान खान की नुमाइंदगी भी करेगा। लेकिन अब गंडापुर की अफादियत ख़त्म हो गई है। तो बात शुरू करने से पहले चंद फ़िक्रे पख्तूनख्वा की सूरत हाल, जहाँ कल पाकिस्तानी फ़ौज ने टीटीपी के 30 वहशी जो पाकिस्तान आकर कत्ल गारत की तैयारी कर रहे थे, आज सरहद अबूर करते ही धर लिया और उनको मार डाला। तो इससे पहले चंद दिनों के दौरान 2 वाक़यात हुए जिनमें 14 फ़ौजी और 5 एक अफसर समेत 5 दूसरे लोग शहीद हुए। यानी कि दहशतगर्दी लग रहा है कि एक मरतबा फिर सर उठा रही है। तो इसका ताल्लुक़ भी गंडापुर की हुकूमत से है। पख्तूनख्वा सूबे में गुज़श्ता 1.5 अशरे से पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई टीटीपी की न सिर्फ ये है कि सहूलतकार है बल्कि पार्टनर भी है। टीटीपी वालों को पैसे भी देते हैं, पनाहगाहें भी देते हैं, सहूलतकारी भी करते हैं, हर तरह की मदद भी करते हैं और कोई खुफिया बात नहीं, वो एलानिया टीटीपी के साथ अपने ज़हनी नज़रियाती तो फ़र्क कहना ही नहीं चाहिए, मफादाती इत्तेहाद का ऐलान भी करते हैं। तो जब तक पीटीआई की हुकूमत है पख्तूनख्वा में और जुज़वी तौर पर जब तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत टीटीपी को मुकम्मल तौर पर नकेल नहीं डालती, ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा बड़ा मुश्किल है। बहरहाल शुहदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए मज़ीद कामयाबियों की दुआ है। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ साहब की तरफ आते हैं कि इमरान खान की तरफ आते हैं कि क्या इमरान खान के लिए रास्ता खुल सकता है। माजी में नवाज़ शरीफ साहब के लिए 2 मरतबा रास्ता खुला। दोनों मरतबा ऐसा लगता था कि नवाज़ शरीफ साहब को हमेशा के लिए सियासत से आउट कर दिया गया, लेकिन दोनों मरतबा वो आए। और इसी तरह जरदारी साहब को भी एक मरतबा ब्लैक लिस्ट किया गया, वो पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हो गया, लेकिन फिर माफ़ी तलाफ़ी हो गई, वो जो उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। इसी तरह बेनज़ीर साहबा के साथ भी NRO वाला वाक़या जो हुआ, उसके बाद बेनज़ीर की वापसी का रास्ता खुला। तो ये माजी की मिसालें हैं जिनको सामने रखकर अब ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान को भी ये रास्ता मिल जाएगा। बज़ाहिर इस प्रोपेगेंडे का मकसद पीटीआई के कारकुनों को उम्मीद दिलाए रखना है कि वो तहरीक चलाने के लिए तैयार हो जाएं कि बस आखिर गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो वाली जो मिसाल है वो ऐसे ही मौके पर बोली जाती है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई है, थोड़ा सा ज़ोर और लगा दें तो ये मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान का मसला नवाज़ शरीफ, जरदारी और बेनज़ीर से मुख्तलिफ है, इसलिए मुझे नहीं लगता, बल्कि लगता क्या इस बात को आप लिखी हुई तहरीर समझ लें, दीवार पर लिखी हुई तहरीर के इमरान खान को रास्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि इन तीनों लीडरों ने 9 मई का वाक़या नहीं किया था। और 9 मई का वाक़या जो है ये उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहकर या कारकुनों का कभी इश्तिहाल कह देते हैं कि वो कारकुन मौके पर पहुँचे तो मुश्तिल हो गए,
اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اتنا سنگین ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 200 سے زیادہ مقامات پر فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، فوجی عمارتوں پر حملے ہوئے، اور یہ اشتعال کا نتیجہ، وقتی اشتعال کا نتیجہ نہیں تھے، ایک گھیرا بند پلاننگ تھی۔ اور پرسوں جو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان اس کا ماسٹر مائنڈ تھا اور سرغنہ تھا۔ 9 مئی کا داغ کسی سیاسی لیڈر کے دامن پر نہیں تھا کہ اس کے لیے رستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے، زرداری نے، بے نظیر نے اپنے دور ابتلا میں ایسی کوئی کوشش نہیں کی جو عمران خان نے 50 مرتبہ کی، یعنی IMF سے کہنا کہ پاکستان کی امداد بند کر دے، یورپی یونین سے کہنا کہ پاکستانی برآمدات پر ٹیکس لگا دے، مراعات ختم کر دے، اور پاکستانی فوج کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے میڈیا میں ایک مہم چلایا کہ پاکستانی فوج دہشت گردی کراتی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے۔ یہ سارا بیانیہ انہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کر اس کو پھیلایا اور فروغ دیا۔ اور نواز شریف، بے نظیر یا زرداری نے اپنے دور ابتلا میں کبھی اوورسیز پاکستانیوں سے نہیں کہا کہ پاکستان کو ترسیلات زر بند کر دیں، پاکستان کو جو آپ رقم بھیجتے ہیں ہر مہینے وہ بند کر دیں۔ یہ سارے کام صرف پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں عمران خان نے کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایڈونچر جو تھا ناکام ہوا، اس نے ہر مرتبہ منہ کی کھائی۔ نہ IMF نے اس کی بات سنی، نہ یورپی یونین نے اس کی بات سنی، نہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اس کی بات سنی، اور نہ ہی اوورسیز پاکستانیوں نے اس کی بات سنی، بلکہ پہلے سے زیادہ ترسیلات زر ہونے لگیں۔ یہ پچھلے چند مہینوں سے پاکستان کی ترسیلات زر میں، پاکستان کو جو ترسیلات باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں، وہ ان کی حجم میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی عمران خان کا مطالبہ یا حکم اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے منہ پر مارا ہے۔ خیر وہ ناکامی کا الگ قصہ ہے، لیکن یہ جو سارے کام کیے ہیں جن کو صریحاً غداری اور ملک دشمنی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی ملک، اگر انڈیا کا کوئی لیڈر امریکہ جا کر یہ مطالبہ کرے کہ امریکہ بھارت کی ہر قسم کی امداد بند کر دے، یا کوئی اور ملک جو بھارت کی مدد کر رہا ہے یورپی یونین سے جا کر یہ کہے کہ بھارت کی برآمدات پر آپ اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیں کہ اس کی برآمدات کا کھاتہ صفر ہو جائے، تو بھارت والے اس کو اگر غدار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان ہی میں ہوتا ہے کہ اس بات کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا کہ یہ غداری ہے کہ نہیں۔ بھائی غداری ہے، اور ان امور کی وجوہات سے پھر دوسرا جو فیکٹر ہے کہ عمران خان کسی جمہوری ادارے کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ مثلاً 2014 میں اس نے جو دھرنا دیا، اس میں اس کا اعلان تھا کہ میں نواز شریف وزیر اعظم کا استعفیٰ لیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا، بلکہ میری لاش ہی جائے گی۔ اس کے الفاظ تھے کہ اگر نواز شریف استعفیٰ نہیں دیتا تو اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس کی خیر دعا نہیں سنی گئی، دعا قبول ہو جاتی تو پاکستان اتنے بحرانوں سے نہ گزرتا۔ لیکن ایسی بات کہ جمہوری اداروں کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا، یہ کبھی اور کسی آدمی نے نہیں کہا کہ میں بے نظیر کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں زرداری کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں نواز شریف کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ عمران خان تھا، یا ایک موقع پر اس کا کزن طاہر القادری۔ ان کے علاوہ کسی نے پاکستان کی حکومتوں کے خلاف تحریکیں ہر پارٹی نے چلائی ہیں، لیکن یہ بات کہ میں اس ادارے کو مانتا ہی نہیں، میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، میں فوج کو نہیں مانتا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ اتنا بڑا رجسٹر ہے، نامہ اعمال سیاہ کا رجسٹر اتنا بڑا ہے اس کا حجم کہ عمران خان کے لیے کوئی رستہ کھل ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنے بھی بزرگ مہر قسم کے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ رستہ کھلنے والا ہے، کھڑکی کھلنے والی ہے، یہ ہوائی باتیں صرف
اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کا حوصلہ جو اب ختم ہو چکا ہے اس کو پھر سے جگانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا عوامی دباؤ اور پڑ جائے تو کھڑکی پوری طرح کھل جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک ان کا کمال ہے پی ٹی آئی کے جو پروپیگنڈا سیکشن ہے، اس کو چاہے سوشل میڈیا سیل کہہ لیں یا اس کے پیچھے کوئی پارٹی کا کوئی اور سیل ہے، جو بھی ہے، کہ ان کی اس بات کی، اس صلاحیت کی تعریف کرنا پڑے گی کہ وہ عمران خان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں سیاسی طور پر، اس لیے کہ ہر گزرتے دن عمران خان کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت اس کی کمزوری ریکارڈ سطح پر ہے۔ اس حد تک اس کی کمزوری ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی حلقوں سے بات کریں تو ان کا تو لہجہ کچھ اور اس طرح کا ہوتا ہے کہ عمران خان یہ کون ہے؟ وہاں عمران خان ڈسکس ہی نہیں ہوتا، کوئی تبصرہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کی بارگیننگ پوزیشن جو تھی وہ اس کی مسلسل ناکام تحریکوں کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، اور میڈیا میں پھر یہ ہونے لگا کہ دوسرے ایشوز پر بات ہونے لگی، جیسا کہ آج کل پاک پتر میں 20 بچوں کی اموات، یا سانحہ سوات جس میں بہت سارے آدمی ڈوب کر شہید ہو گئے اور حکومت نے کوئی پرواہ نہیں کی، یا ایران اسرائیل جنگ، یا مسئلہ کشمیر، یا دوسرے معاملات پر بحث ہونے لگی، تو پی ٹی آئی والوں کو یہ پسند نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر صرف عمران خان کی بات ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ ہر روز کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے بحث کا دروازہ کھل جائے۔ مثلا ملتان کا عامر ڈوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ اس کی آسانی سے کسی کے ساتھ مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ جناب جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو گرفتار کرنے سے ایک دن پہلے اسے کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا کر دیا ہے، آپ اس میں بیٹھے ہیں، تشریف لے جائیں، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، ورنہ ہم آپ کو کل گرفتار کر لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں گرفتار ہونا پسند کروں گا، باہر جانا پسند نہیں کروں گا۔ اور عمران خان جو ہر ہفتے اپنے ملاقاتیوں کو، اپنی بہن کو یا کوئی بھی جو ملاقاتی اس سے جاتا ہے، اس کے ہاتھ یہ پیغام بھیجتا ہے کہ مجھے فلاں آفر ہوئی ہے، میں نے انکار کر دیا، حالانکہ کوئی آفر نہیں ہوئی ہوتی۔ تو ایسا شخص جو ہر ہفتے ایک جھوٹی آفر گھڑتا ہو کہ یہ مجھے آفر ہوئی ہے اور میں نے انکار کر دیا ہے، اس کو ایک سچی آفر ہوئی تھی کہ جہاز سے نکل جاؤ، جہاز پر بیٹھو اور نکل جاؤ، تو عمران خان نے تو آج تک اس پیشکش کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ایسا کیا خفیہ راز تھا کہ عمران خان نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن عامر ڈوگر نے کر دیا؟ یعنی یہ جھوٹ کیوں؟ اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں آ کر جھوٹ بول دو تو 3-4 اینکر پرسن تو اس جھوٹ کو اپنے پروگرام کا موضوع بنا لیں گے۔ اچھا، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اس جھوٹ کی سنسنی پر ہم ایک بنیاد کھڑی کریں گے، ایک پروگرام، ایک شو، ٹاک شو پورا اس پر کریں گے تو اس کی ویورشپ آئے گی، ریٹنگ آئے گی، اور یعنی وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ۔ اچھا، یہ تو عامر ڈوگر کی ہے کہ نسبتاً چھوٹا جھوٹ تھا، ایک بڑا جھوٹ کسی صحافی نے بولا، غیر معروف جرنلسٹ نے، اور پھر اس کو ایک معروف اینکر پرسن نے اٹھا لیا اور اس پر ایک پروگرام کر ڈالا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جتنے بھونپو تھے، 100 کے قریب یا 100 سے بھی زیادہ، ان سب نے پروگرام کیے کہ جناب نواز شریف مجبور ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی، یہ صلح کرنے جا رہے ہیں، فلاں فلاں۔ جھوٹ تو خیر یہ گھڑا، لیکن جھوٹ کے اندر پھر انہوں نے مزید مسالے بھرے۔ مثلا یہ تک انہوں نے بتا دیا کہ اسکرپٹ کیا ہے، نواز شریف صاحب جائیں گے، وہ عمران خان سے معافی مانگیں گے، اور ہر الیکشن تسلیم کریں گے کہ الیکشن جعلی تھا، تسلیم کریں گے کہ میں اپنی سیٹ پر بھی نہیں جیتا، ہار گیا تھا، مجھے زبردستی جتوایا گیا۔ عمران خان کی پھر مرضی ہوگی کہ وہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی جو مکالمے نواز شریف نے اس ملاقات میں بولنے ہیں، وہ ان مکالموں کی کاپی بھی ان میڈیا پرسنز کو مل گئی ہے، اور وہ اپنے پروگراموں میں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کی جوتی کو بھی نہیں پتہ کہ کسی اڈیالہ جانے کا کوئی پروگرام ہو سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کل اس کی تردید کر دی۔ لوگ اگر کوئی پوچھے کہ نواز شریف نے کیوں تردید نہیں کی، تو بات یہ ہے کہ ایک ایسا گمنام صحافی، مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں، حالانکہ اس پر جو پروگرام ہوئے اس میں اس کا نام لیا گیا، تو اب کوئی بھی صحافی اٹھ کر کہہ دے کہ نواز شریف یہ سوچ رہا ہے، تو اس پر وہ کیا نواز شریف صاحب کا کام ہے کہ تردید کرنا؟ رانا ثناء اللہ نے تردید کر دی، کافی ہے۔ اور ہاں،
وہ لندن میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک جو ہے کرگس صحرائی، نام ہے اس کا شاہین صحبائی، لیکن وہ اپنی صفت موصوف کے حوالے سے کرگس صحرائی ہے، اس نے تو اسکرپٹ کے آگے سے بھی جو اگلا مرحلہ تھا اینٹی کلائمیکس کا وہ بھی تلاش کر لیا، اس نے یہ خبر بریک کی ہے۔ کمال، اب آپ سنیں گے تو آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی۔ اس نے یہ خبر بریک کی ہے کہ آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب اس خبر سے بڑے پریشان ہیں، اور انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ خبردار نواز شریف کو روکو، اسے اڈیالہ جانے سے روکو، اڈیالہ جس کو نہیں جانا چاہیے، اڈیالہ سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے آرمی چیف نے شہباز شریف کو روکا ہوگا کہ یہ کام نواز شریف کو روکو، اور پھر شہباز شریف نے یہ بات کرگس صحرائی کو بتا دی کہ بھئی وہ بڑے صاحب بہت ناراض ہیں، وہ تو نواز شریف کو ملنے نہیں دے رہے، ورنہ نواز شریف تو تڑپ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ تو یہ حالت ہے ان کی کہ اسکرپٹ بھی بنا لیا، اسکرپٹ کے بعد جو اگلا مرحلہ یا اینٹی کلائمیکس جو آنا ہے وہ اس کا اسکرپٹ بھی انہوں نے تیار کر لیا، اور 3 دن سے پورے ملک میں یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب ملنے جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ ملنے کیوں جا رہے ہیں اس کی وجوہات بھی الگ الگ انہوں نے دریافت کر لیے۔ مثلاً پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ چونکہ فوج نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون کی چھٹی کرانی ہے پنجاب سے بھی مرکز سے بھی، اس لیے اب یہ عمران خان سے مل رہے ہیں تاکہ متحدہ محاذ بنا کر فوج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اسی پی ٹی آئی کے یہی سوشل میڈیا کا ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل فوج نے نواز شریف سے کہا ہے کہ خدا کے لیے جا کر ملو، ہماری معافی تلافی کراؤ۔ اب اس پر کیا تبصرہ کریں؟ اسی طرح کا معاملہ چودھری نثار کے ساتھ بھی ہوا، وہ کنفرم ہو گئی بات کہ کوئی اس کا عمران خان سے تعلق نہیں ہے، اور وہ محض ایک عیادت کی بات تھی۔ نثار صاحب نے کسی سے ذرائع گفتگو یہ ذکر کر دیا کہ میں بیمار ہو گیا اور کوئی ان میں سے مجھے پوچھنے تک نہیں آیا، تو اس کا شکوہ انہوں نے دور کیا۔ ہاں، اس موقع پر ٹھیک ہے کچھ خیر سگالی بات بھی ہوئی، اور اس میں چودھری نثار نے اپنے صاحبزادے کا تعارف کرایا۔ مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں تو اب واپس آنے سے رہا، بہت دور جا چکا ہوں، واپس آنا میرے لیے مشکل ہے، اور ویسے بھی میں ایکٹیو سیاست کرنے کا اب ارادہ نہیں رکھتا، تو میرے بیٹی کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ رکھیں۔ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، کنفرم نہیں ہے کہ اسی طرح کی بات ہوئی ہے، انہی الفاظ میں ہوئی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس موضوع پر یا اس سے ملتی جلتی شکل میں کوئی بات ہوئی ہے اپنے بیٹے کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، گھنٹہ پور کی بات ہم کل کر لیں گے، لیکن تحریک کا ذکر ذرا کر لیں۔ تحریک، آپ کو یہ خبر مجھے نہیں پتا کسی اور ذریعے سے ملی ہے کہ نہیں ملی، پرسوں پی ٹی آئی کا پشاور میں ایک کنونشن ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا، جس میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک نہیں چلا سکتے، تحریک نہیں چلائیں گے، یعنی عمران خان کا آرڈر جو تھا انہوں نے پھاڑ کر ہوا میں پھینک دیا۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ تحریک کیوں نہیں چلائیں گے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پنجاب پولیس مارتی ہے، بھئی تحریک چلے گی تو پولیس تو مارتی ہے، اور تحریک کہتے ہی اس کو ہے، تحریک اس کو تو نہیں کہتے کہ آپ جلوس لے کر نکلے اور پولیس والے وہاں کھڑے ہوں پھولوں کے ہار لے کر، وہ عمرت بندیال کی طرح، عطر من اللہ کی طرح، وہ جو بھی اس طرح کی چیزیں اور جج سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں یا اب بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی طرح پھولوں کے ہار لے کر تو نہیں کھڑی ہوگی پولیس۔ پولیس کا تو کام ہے، اور ہر دور میں چاہے وہ زیادتی کرتی ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ ایجیٹیشن کرتے ہیں تو پولیس آپ کے ساتھ سختی کرتی ہے، کہیں زیادہ کرتی ہے، بہت زیادہ حد کراس کر جاتی ہے، اور کہیں کم سختی کرتی ہے، لیکن تحریک اسی کا نام ہے۔ جتنی سختی پی این اے کے کارکنوں کے ساتھ ہوئی اتنی سختی پاکستان میں اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوئی، لیکن پی این اے نے تحریک چلائی اور بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔ جب پیپلز پارٹی نے بھٹو کی پھانسی کے خلاف تحریک چلائی اور اس کے بعد پھر ایم آر ڈی بنا کر تحریک چلائی، تو اس میں بھی پولیس نے سختیاں کی تھی، لیکن یہ تحریکیں چلی۔ پاکستان کے ہر شہر سے لوگ نکلتے تھے، چاہے 5000 نکلتے تھے، چاہے 10,000 نکلتے تھے، چاہے 100 نکلتے تھے، لیکن ہر شہر سے لوگ نکلتے تھے، پولیس کی لاٹھیاں کھاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، گرفتاریاں دیتے تھے، اور تحریک چلتی رہی۔ اور کیا پتہ ضیاء الحق کی حکومت میں جو کمزوری کی اور دراڑیں پڑنے کی جو ان دنوں خبریں آ رہی تھی، تو ان میں کچھ حصہ اس تحریک کا بھی تھا۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔
قصہ مختصر یہ ہے کہ اب جو عمران خان کا انحصار ہے کہ 10 محرم کے بعد جو تحریک چلے گی اس کی ایک تو گنڈا پور کو ذمہ داری دی ہے، جنید اکبر تو ہو گیا فیل، وہ تو اپنے گاؤں میں بھی 50 آدمی نہیں نکال سکتا، تو گنڈا پور کو پھر ذمہ داری دے دی، اور گنڈا پور نے جو ذمہ داری نبھانی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیسی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ وہ تحریک کا بولو رام کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پنجاب میں ان کا انحصار ہے عالیہ حمزہ صاحبہ پر، یہ وہ محترمہ ہیں جو اپنی گلی میں جلوس نہیں نکال سکتی، یہ پنجاب میں کیا تحریک چلائیں گی؟ تو یہ تو خیر میں نے ایسی دو سرسری باتیں کی ہیں۔ در حقیقت پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر عہدیدار کو پتہ ہے کہ تحریک نہیں چلا سکتے، اس لیے انہوں نے تحریک چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے، علیمہ بی بی جو اس وقت پی ٹی آئی کی فنکشنل ہیڈ بنی ہوئی ہیں، وہ اس صورتحال میں نیا آرڈر کیا جاری کرتی ہیں اور کیسے اس پر عمل درآمد کراتی ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ولاگ میں گنڈا پور کی صورتحال پر، گنڈا پور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور گنڈا پور کیا ہے، کیا کر رہا ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔